अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अब से कुछ घंटे कबल निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालने के बाद सहाफियों से पहली मुलाकात की और हमारे सवालात के जवाब दिए। इलेक्शन के इनेकाद तक अपने प्लान सामने रखे। मुल्क में जारी बेयकीनी को सोची समझी प्लानिंग करार दिया और कहा कि ये डिस्पोंडेंसी, ये डिप्रेशन एक ऑर्केस्ट्रेटेड क्राफ्टेड डिप्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं। हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन जल्द सुरखरू होंगे। जबकि मुल्क में बिजली बिलों के हवाले से पाई जाने वाली बेयकीनी की वजह तवानाई बचाने का मैकेनिज्म न होने को वजह बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में ईमानदार लोगों को चोरी करने वाले के पैसे देने पड़ते हैं। जबकि बिजली बिलों पर जारी एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का शिकवा किया। आज वजीर आजम ने कहा कि बिल्स का मसला जरूर है लेकिन ये कोई संजीदा लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है और इस इशू को मैग्नीफाई करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अगले 48 घंटों में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। अब यह रिलीफ होगा या नहीं इसका फैसला तो जल्द हो जाएगा, क्योंकि जब इस रिलीफ का ऐलान होगा तब तक नाजरीन पेट्रोल बम गिराया जा चुका होगा। मुफ्त बिजली इस्तेमाल के हवाले से निगरान वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि फौज और अदलिया में एक यूनिट भी मुफ्त इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहां तक बरवक्त इलेक्शन का ताल्लुक है, वजीर आजम का मानना है कि कानून के साथ खड़े हैं। इलेक्शन तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसके बरक्स फैसला करती है तो फैसले का एहतराम करेंगे। इस हकीकत का क्या कीजिए नाजरीन कि आला अदालत के हुक्म के बावजूद 4 माह गुजर चुके हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका। रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा हुकूमतें इन 2 बड़े सूबों में मौजूद नहीं हैं। आज भी आला अदालत इसी केस से मुतल्लिक अहम तरीन दरख्वास्त की सुनवाई कर रही थी और अहम तरीन फैसला जारी किया है। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन आइन से सरहन इनहराफ का मुर्तकिब हुआ है। आला अदालत में नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद होते ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। आज कमरा अदालत में वकील इलेक्शन कमीशन अजीब कशमकश से गुजरे। केस इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त से मुतल्लिक था, जबकि वकील इलेक्शन कमीशन बार बार इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर दलाइल देते रहे। नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समाअत का आगाज किया तो इलेक्शन कमीशन ने तैयारी के लिए अदालत से मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ बताइए, हम भी केस का जायजा लेंगे। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने केस में इजाफी ग्राउंड तैयार किए हैं। सबसे अहम सवाल इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया, वकील साहब जहन में रखिए ये नजरसानी केस है, मरकजी केस अलग था। इलेक्शन की तारीख का नजरसानी केस से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये बताएं कि अदालती फैसले में गलती कहां है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप क्या दलाइल दे रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं जिम्मेदारी देता है। सदर की तारीख तब्दील करने का मामला बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास इलेक्शन कराने का महज इख्तियार नहीं, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन कहता है तारीख तब्दील करने का इख्तियार है। अदालत ने 2 टोक अल्फाज में बावर करवाया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलील दी कि इंतखाबात 90 दिन में कराने की हद पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है। अदालत ने भरमी का इजहार करते हुए नाजरीन ये इस्तफसार किया कि आर्टिकल 218 शेख 3 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात ऑर्गेनाइज और कंडक्ट कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में ताखीर कर सके। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी इदारा आइन से तजावुज नहीं कर सकता और आइन के तहत इलेक्शन कमीशन 3 माह में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन वकील के दलाइल सुनने के बाद पंजाब इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त के इखराज के चंद ही घंटों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की मंशा और अदालत उज़्मा के हुक्म पर अमल की बजाय इंतखाबात को गैर मुइना मुद्दत तक इल्तवा की नजर करने का मुजरिमाना कदम उठाया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त का सुप्रीम कोर्ट से इखराज दर हकीकत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पर्दे जुर्म है। अदालत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के कड़े मुहासबे की इस्तदा करेंगे।
قانونی ماہرین اعلی عدالت کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کیے جانے کے اقدام کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں کہ جس کے آنے والے جنرل الیکشنز پر بھی دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ماہر قانون حامد خان نے آج فرمایا کہ 14 مئی انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ قانون اور آئین کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔ 14 مئی سپریم کورٹ نے کہی تھی جن جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ الیکشن سے جو بھی 90 دن سے آگے لے کے جائے گا وہ آئین اور قانون کو توڑنے کا رسپانسبل ہوگا، اس کے خلاف بھی قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ جبکہ ماہر قانون علی ظفر کا یہ کہنا ہے کہ نظر ثانی درخواست کے اخراج کے بعد اب یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ جنرل الیکشنز بھی 90 دن آگے نہیں کیے جا سکتے، مزید تاخیر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں، اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی۔ مجھے اب امید ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اب وہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے اناؤنس کر دے۔ ہم نے اس پٹیشن میں یہ بھی چیلنج کیا ہے، سی سی آئی کا فیصلہ بھی بالکل غلط ہے، آئین کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت مکمل کر چکا ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے یہ یقین دہانی بھی کرا دی ہے کہ اگر حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل ہو جاتا ہے تو عام انتخابات شاید جنوری کے آخر یا پھر ہر قیمت پر فیبروری کے وسط تک کرائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن سے جاری اعلامیے کے مطابق سیاسی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کے 3 مشاورتی اجلاس ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے کام کے دورانیے کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے فوری بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، کیا الیکشن بر وقت ممکن ہے ابھی بھی کہ جب تمام تر سیاسی جماعتیں ایک پوزیشن تو لیے ہوئے ہیں لیکن مسلم لیگ نون ابھی بھی خاموش ہے اور اسی حوالے سے نگران سیٹ اپ بھی پوزیشن لے چکا ہے؟ حلقہ بندیوں کے عمل کو مختصر کرنا ممکن ہوگا؟ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو مطمئن کیا جا سکے گا؟ اور آج کے اہم ترین فیصلے کے بعد اور نظر ثانی درخواست کو رد کرنے کے بعد کیا جنرل الیکشنز کو بھی 90 دن سے آگے کیا جا سکتا ہے؟ بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ اہم ترین فیصلہ آج سامنے آیا ہے، نظر ثانی کی درخواست کو رد کر دیا ہے اور پھر سے یاد دلایا ہے کہ آئین کسی کی جاگیر نہیں، 90 دن میں الیکشن کرنے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو تب بھی عدالت کے پاس آنا ہے وجوہات لے کے۔ یہ درست ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے تو اس کا آپ کو جواز دینا پڑے گا۔ الیکشن آئین جو ہے یہ الیکشن فری، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈالتا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کے پاس ان کو وقت چاہیے، وہ نہیں کروا سکتے تو یہ جواز مہیا کرنا پڑے گا۔ تو آج کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے جو حلقہ بندیوں کا ایک جواز دیا ہوا ہے اس کے بعد تو عدالت میں ان کو پھر بھی جا کے یہ پیش کرنا ہے اور عدالت کو قبول کرنا ہے اس جواز کو، ورنہ تو آپ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ قبول نہ کریں اس کا یہ چوائس ان کے پاس بھی نہیں ہے، عدالت کے پاس نہیں ہے چوائس، کیونکہ ایک اگر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، آپ کو اتنا عرصہ درکار ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کی جو صوبائی حلقہ بندی ہے ان میں کافی تبدیلی آئے گی، قومی میں بھی آئے گی لیکن صوبائی میں بہت زیادہ مگر ٹیبلز تو تبدیل نہیں ہوئی نا، آپ کی 2/3 اکثریت سے کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی، آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی اتنی ہیں، نیچے آپ کی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر تو آپ کی ہو رہے ہیں چینج، مگر دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی ریفلیکٹ ان فیکٹ ناٹ نیسسری اٹس ناٹ ریفلیکٹنگ، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں نہیں تبدیل ہو رہی، ضرورت ہی نہیں ہے نا، آئین کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تبدیل ہو رہی ہیں، جی تبدیل نہیں ہو رہی لیکن ان کی حلقہ بندیاں تبدیل ہو جائیں گی، جی بالکل ایسا ضرور ہے۔ ہاں تو یہ ایک بڑا سیریس ایکسرسائز ہوتی ہے، اس میں آپ کرتے ہیں، پھر آپ نوٹیفائی کرتے ہیں، پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس پہ اعتراضات کا، پھر اس کو اعتراضات دور کیے جاتے ہیں۔ تو آج جو الیکشن کمیشن نے اعلامیہ بھی جاری کیا اور کہا کہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو نمٹا لیں حلقہ بندیوں کے پروسیس کو اور شیڈیول جاری کر دیں، آپ مطمئن ہیں اس اعلان سے؟ جی میرے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا، بات ہے الیکشن کمیشن مطمئن ہے کہ نہیں ہے، الیکشن انہوں نے کروانے ہیں، میں نے حکومت نے نہیں کروانے، بالکل کرانے ہیں، بلکہ آج تو عدالت نے یاد دلایا ہے کہ صاحب یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے 90 دن کی، بار بار سٹریس کیا ہے۔ نہیں ایک اور بھی ذمہ داری ہے نا، جو ایک اور شک ہے جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیتی ہے فری، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشنز کا، وہ بھی ذمہ داری ہے نا۔ اگر آپ حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے ایک پیریڈ میں، اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمیں 4.5 مہینے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر آج میں اس نقطے پہ ہوں کہ عدالت نے کہا تاریخ دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے، تاریخ بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، سو آپ ایک آدھے بحران
اختیار نہیں ہے، بحران بنتے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال بحران نہیں ہوتا، کچھ عقل مندی کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک ادارہ اگر کہہ رہا ہے، آئینی ادارہ ہے، کہ مجھے 4.5 مہینے چاہیے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے، آپ نے سینسس اپروو کر دیا ہے نیا، مجھے 4.5 مہینے چاہیے، تو اب 4.5 مہینے تو 90 دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں نا. پھر آپ فورس نہیں کر سکتے کہ تم نہیں کر کے دو، یہ ہوگا نہیں. توہین عدالت کا مرتکب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن؟ نہیں، توہین عدالت یہ نہیں ہے. نہیں ہے. عدالت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. ایک ناممکن چیز تو ممکن نہیں کی جا سکتی نا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن از ویری ویل ود ان اٹس رائٹس رائٹ ناؤ جو کام کر رہے ہیں. اگر وہ یہ جواز دے سکیں کہ ہمیں اتنے دن درکار ہیں، ہم 90 دن میں نہیں کرا سکتے. وہ جواز ہے نا حلقہ بندیوں کا ہے. جی تو ہے، تو بس تو دے ویل ود ان دیئر رائٹ میرا خیال ہے کہ وہ. اور تاریخ دینے کے حوالے سے آپ کی کیا پوزیشن ہے کہ تاریخ دے دینی چاہیے؟ تاریخ دے دینی چاہیے. نہیں، صدر کا استحقاق ہے، اختیار ہے الیکشن کمیشن کا. اس کے اوپر آپ جانتے ہیں بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. آج تو ہماری وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے اوپر بھی آپ کو بتاتی ہوں کیا بات کی. مگر آپ کا کیا نقطہ ہے؟ دیکھیں، صدر صاحب آئسولیشن میں تو نہیں دے سکتے نا. جب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدر صاحب کو پتا ہے کہ کتنے دن چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے، اس کے مطابق ہی وہ تاریخ دیں گے. وہ تو 90 دن تاریخ دیں گے نا. وہ تو تاریخ 90 دن کے اندر دیں گے، اس میں ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ ایک ابہام ہے سارے معاملے میں. مگر ویسے آپ کا کیا پوزیشن ہے کہ آرٹیکل 48 شک 5 لاگو آتی ہے کہ ادھر ایکٹ ہوتی ہے کہ صدر کا رائٹ ہے دینا، یا آفٹر دا امینڈمنٹس الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے؟ دیکھیے، وہ نہ بھی ہو. آپ کو نہیں، آپ کلیئر نہیں ہے اس پہ؟ نہیں، میں کلیئر ہوں. تو کیا بتائیے؟ یہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے. سو آل از گوئنگ ویل ایز پلان. مگر اب تو یہ جی بالکل سماعت ہو رہی ہے. دیکھ، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 19 سے زائد کیسز ہیں جس کا فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بفور ریٹائرنگ. 17 کو آپ کے اگلے چیف جسٹس آ جائیں گے. بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری ان کے سامنے ہوگی. انہوں نے خود ریزیوم کر لی ہے. یہ کیسز چلتے رہتے ہیں، اور بلکہ اس وقت ان کا کیس کا فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا میرے خیال میں. تو یہ سارے سپریم کورٹ یہ اب اگلے چیف جسٹس پہ چھوڑ دیں، اگلے بینچز پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے. یہ سارے کیسز جی وہاں پیدا ہوگا، انکلوڈنگ نیب ترمیم کے اوپر جو سن رہے ہیں. جی اس پہ تو وہ بڑے کلیئر ہے کہ اس کا فیصلہ تو جلد دینا ہے. وہ کر سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے. مگر بہتر ہے کہ سارے معاملات چھوڑ دیں. بہتر ہے، کیونکہ اتنا جو بینچز وہ بناتے رہے ہیں، جو فیصلے ہوئے ان پہ اتنا شک اور شبہ ہے کہ اب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آخری دنوں میں آپ اتنے بڑے فیصلے کریں. تو سر، یہ پارلیمان نے جو سپیڈی قانون سازی کی ہم نے دیکھا، اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی یہ اتنی جلدی آپ نے کر لیا، مگر جو پرائیورٹی رکھا ہی نہیں آپ نے سپریم کورٹ ججمنٹ اور ریویو ایکٹ کو، ان دونوں کے اوپر کام نہیں کیا. ویسے تو یہ جو قانون سازی بلڈوز ہوئی، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ قانون سازی ہمیشہ بلڈوز ہوتی ہے آخر میں جو ہوئی ہے. نہیں، قانون سازی اگر ہو سکتی ہے نا، آئین کے مطابق ہے. جو فیصلے کیے جاتے ہیں اجرت میں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سپریم کورٹ کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. پارلیمان اپنے ڈومین میں ہے. اگر وہ پاس کر دیتی ہے، چاہے اجرت میں کرے، راتوں رات کرے. آرڈیننس بھی پاس ہوتے ہیں نا بغیر اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بائی پاس کر کے کرے، ڈیبیٹ کے بغیر کرے. بائی پاس بالکل. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کرنا چاہیے، پروسیس سے کرنا چاہیے. لیکن وائی ڈڈ یو کال دس اسمبلی دا ورسٹ ایور؟ اگر ہر کوئی اپنے رائٹس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے. 5 سال جو ہوتا رہا ہے وہ آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں نا. اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آج ہماری نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. ملک کے اندر کوئی ڈپریشن، ڈسپونڈنسی، بے چینی ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. ہاں، وزیر اعظم ہاؤس سے نظر نہیں آتی. آپ بھی جب ادھر بیٹھتے تھے نظر نہیں آتی تھی؟ نہیں، میں چونکہ الیکٹڈ آدمی تھا تو میں نظر میں رہتا تھا. سلیکٹڈ کو نظر نہیں آتی. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ نان پولیٹیکل سا ہوتا ہے. بٹ ہے جی ہے ڈسپونڈنسی، ڈپریشن، بے یقینی، بے چینی. دیکھیں، آپ بالکل بے چینی ہے. کیونکہ اگر کوئی اگر آپ جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بے پناہ بے چینی ہے. سر، آج تو نگران وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آرکسٹریٹڈ اور کرافٹڈ، یعنی من گھڑت اور بنائی گئی ایک ڈپریشن اور ڈسپونڈنسی آپ لوگ دکھا رہے ہیں. یہ ان کی رائے ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اچھا، اور ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے. بلز کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ مسئلہ ضرور ہے، لیکن کوئی سیریس لا اینڈ آرڈر کی یہ کا ایشو نہیں ہے. یہ ایشو بھی آپ لوگ میگنیفائی کر کے دکھا رہے ہیں. نہیں، یہ بن سکتا ہے. جب آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہی نہیں رہے گی بل پے کر دوں تو کیا کریں گے لوگ؟ بل نہیں پے کریں گے، ڈیفائی کریں گے. اگر آپ کاٹنے آئیں گے، اس ایشو کو کچھ مینج کریں، کم از کم سمپتی شو کریں کہ یہ ایشو ہے، یہ تکلیف ہے لوگوں کو. اس کے بعد اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈیں. اور حل صرف ایک ہی ہے کہ بلز کو ڈیفر کر دیں آگے کی طرف.
اور کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. اسٹیگر کر دیں, جیسے کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ٹیرف کی بھی اسٹیگرنگ کی بات ہو رہی ہے, مگر اس سے پہلے تو ابھی بھی آئی ایم ایف سے بات تو گو ہیڈ تو لینا ہے نا. نہیں, میرا نہیں خیال ضرورت ہے, یہ میں بھی دیکھ پڑھتا رہتا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کی ضرورت ہے آئی ایم ایف سے اجازت لینے کی. سر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی اور آپ کے سرکولر ڈیٹ سے تعلق نہیں ہے, تمام تر نمبرز فکسن ہوئے ہوئے ہیں نا, تو وہ پہلے کہتے ہیں آپ لوگ ریفارم نہیں کرتے, وعدے کرتے ہیں. مجھے ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ آپ کوئی معافی نہیں دے رہے, کوئی سبسڈی نہیں دے رہے, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بل نہیں لیں گے, ہم اس کو نومبر دسمبر جنوری میں لے لیں گے. میرا نہیں خیال, بہرحال ہے بھی تو ان سے بات کر لیں. ہمیشہ آپ انگیج رہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ پروگرام میں ہو یا نہ ہو, انگیجمنٹ جاری رہتی ہے. آج ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے چیک کروایا, نہ فوج نہ عدلیہ کوئی بھی مفت یونٹ نہیں لے رہا. جی کوئی بھی نہیں لیتا جی. وہ اپنے جو فوج سبسڈی دیتی ہے اپنے بجٹ سے دیتی ہے. فوج اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف سبسڈیز دی جاتی ہیں, وہ اس بجٹ سے دیتی ہے. عدلیہ بھی اگر دیتی ہے تو بجٹ سے دیتی ہے. سبسڈی پاکستان میں کسی کو نہیں ملتی, سوائے جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں جو 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں, اور جو میرا خیال ہے کہ شاید 40, 50 یا 60, یہ بہت بڑا نمبر ہے ان کنزیومرز کا, ٹوٹل کنزیومرز. اچھا, آپ نے آج ایک آپ آئے ہیں, آپ سے ایک معمہ حل کرانا ہے. یہ کیا ہوا کہ حکومت ختم کرنے کے 48 یا آئی تھنک 72 گھنٹے بعد شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے, 48 گھنٹے میں اسحاق ڈار صاحب روانہ ہو گئے, کیوں؟ مجھ سے پوچھ کے نہیں گئے جی, آپ ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. مگر ان کا حق ہے جی, اب وہ فارغ ہو گئے, کام نہیں ہے. ادھر بس حکمرانی کرنے آتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, حکمرانی کرنے نہیں آتے. شہباز صاحب یہیں تھے, ڈار صاحب لندن میں رہتے تھے. وہ تو حکمرانی کرنے آئے تھے, فائنانس منسٹر ہی بننے آئے تھے, پھر چلے گئے واپس. حکمرانی جو کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جو سر حکمرانی میں کچھ ہوتا نہیں ہے بدقسمتی سے, حکمرانی میں کوئی اتنا مزہ نہیں ہے. نہیں مگر سر مزہ نہیں ہے, مگر پھر بھی بندہ لٹ مر جاتا ہے اس کرسی کے لیے, مگر مزہ نہیں ہے. یہ آج ویسے نگران وزیر اعظم بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی مجھ سے پوچھے ذمہ داری کتنی ہے, کوئی مزہ نہیں ہے. مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی 150 کے قریب نام اور فہرست بنی ہوئی تھی, تیار ہو رہی تھی, جو ویٹ ہو رہی تھی. کتنے امیدوار تھے اس کرسی کے لیے, کشش تو بہت ہے. سب نے کہا جی آپ کا نام بھی ہے, کشش تو بہت ہے نا جناب. کشش ہوگی ان کو جن کو احساس نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ریزسٹ کیا جب چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا پریشر آیا, ریزسٹ کیا, لیکن پھر آتے ہیں آپ کے اسحاق ڈار صاحب اور ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہی غلطیاں دہراتے ہیں جو پچھلی حکومتیں کر رہی تھیں, جس کی بڑی کلیئرٹی سے نشاندہی آپ لوگ کر رہے تھے. پھر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, ہم سستے داموں مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں. یہ ذرا اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں, اس کو درست کریے نا پلیز. میں اس کو درست, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن یہ ایشو آیا تھا جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے اور ای سی سی کو چیئر کرتے تھے, اور یہ سندھ کے گروز کی طرف سے آیا تھا کہ ہمارے پاس سرپلس ہے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ذرا اس کو ریویو کر لیں, یہ سرپلس کتنا ہے اور کیا واقعی موقع پر موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ نہیں کرسی پر رہے, ریویو ہو کے بعد واپس آئے گی, ہاں جی سرپلس موجود ہے, اور اجازت دی گئی اس کے ایکسپورٹ کرنے کی. پھر اس کی مانیٹرنگ کا میکینزم بھی ہوتا ہے. جب مانیٹر کیا گیا تو پتہ چلا کہ ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے. ان کو شاید جو 3 لاکھ یا 2 لاکھ ٹن کی اجازت تھی, آپ مفتاح صاحب کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کے بعد کی بات. ڈار صاحب مفتاح صاحب نے کہا کہ آپ ذرا سارے معاملے کو ریویو کریں, ایک ہولسٹک پکچر دیں کہ بھائی یہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہے بھی یا نہیں ہے. پھر جب وہ رپورٹ واپس آئی تو اس وقت ڈار صاحب چیئر کرتے تھے, تو انہوں نے ایک میکینزم بنایا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا ہماری لاسٹ گورنمنٹ میں, کہ آپ اتنا بفر سٹاک رکھیں گے, اتنی ٹرانچز میں ایکسپورٹ کریں گے. پھر جب ریویو ہوا کچھ 1-8 مہینے کے بعد تو پتہ چلا ایکسپورٹ ہوئی نہیں ہے. جو ان کو اجازت دی گئی تھی اس میں سے آدھا بھی وہ نہیں کر پائے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر ان پہ کہا گیا کہ بھئی آپ یہ ایکسپورٹ کریں, اس کے بعد آپ کو اگلے کی اجازت ملے گی. اس کے بعد پھر ای سی سی پہ نہیں تھا, مجھے پتا نہیں اس کے بعد کیا. آپ نے ای سی سی چھوڑی کیوں تھی؟ وہ ایک ایشو تھا, بہرحال وہ میرا جاننا اب تو بتا سکتے ہیں. نہیں, وہ ایک وہ کانفرنس میں باتیں ہوتی ہیں, وہ پبلک نالج کی نہیں, یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. اور آپ حق میں نہیں تھے کچھ پالیسیز کے جو پش تھرو ہو رہی تھی؟ میں جی پالیسیز دیکھیں, پالیسیز ای سی سی کا فورم کرتا ہے. اگر میں اسے اختلاف کروں تو میں نے کہا میرا مناسب نہیں کہ میں پبلک ڈومین میں اختلاف کروں. تو آج یہ چینی کا بحران کیوں ہے کہ پھر ہورڈنگ کا بتا رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ بالکل آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ رمضان شریف میں اسلام آباد میں 92 روپے کی چینی تھی. میں نے اس وقت خود چیک کیا تھا, اور آٹا 145 کا تھا. اور میں نے ای سی سی میں کہا بھی کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا اور شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ چینی جو ہے وہ 50% سستی بک رہی ہے آٹے سے.
یہ ایک بڑا عجیب سی اور اب وہ چینی 190 پہ چلی گئی میں یہی ہے پوچھ تو رہی ہوں یقیناً سر، سپلائی ان کو آئے ڈیمانڈ ہوئے تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایکسپورٹ بھی گو تھرو نہیں کی تھی جو اپروو جی کرائی اس وقت میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں آخری میٹنگ میں تھا. اس کے بعد بھی تو پورا ان کے چند مہینے گزرے ہیں اب نا. اس میں ہوا کیا ہوگا میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ہوا یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی, ہماری پرائس کم ہوئی ہوگی, تو یہاں سے سمگل ہونا شروع ہوگی. افغانستان, سینٹرل ایشیا, ہر جگہ. تو سمگلنگ بھی نہ رکوا سکے, ایکسپورٹ بھی ہم لوگوں نے گو تھرو کی, کیونکہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بھی ایک پوری شوگر کمیشن رپورٹ بنی تھی, کارٹلائزیشن کے ایشوز ہائی لائٹ رپورٹ بنی تھی, بالکل غلط بنی تھی. انڈر انوائسنگ وہ جنہوں نے کیا تھا ان کو بچانے کے لیے بنی تھی. میں خود اس کے سامنے پیش ہوا زبردستی, میں نے غلط رپورٹ تھی جی. وہ بالکل وہ چھپانے کے لیے بنی جن لوگوں نے کام کیا تھا, سر اس کو بچانے کے لیے. کس کو بچا رہی تھی؟ کیونکہ چودھری منیر کی اتحاد شوگر مل تو اس کے اندر فورینسک آڈٹ اس کا ہوا نہیں تھا. چودھری منیر کو بچا رہے تھے, کس کو بچا رہے تھے؟ نہیں, کسی کو بچانے کی بات نہیں تھی. بچا رہے تھے جن لوگوں نے, گجرات کے چودھریوں کی آر وائی کے بھی نہیں ہوئی تھی. شوگر بچا کسے رہے تھے؟ شوگر ملیں بچا اپنے وزراء کو رہے تھے, ای سی سی کو بچا رہے تھے. خسرو بختیار جنہوں نے ای سی سی میں جب بتایا گیا کہ ایکسپورٹیبل سرپلس ہی نہیں ہے تو آپ نے اجازت دے دی, اور اس میں بھی اکتفا نہ کیا. جب پرائسز بڑھنی شروع ہو گئی, بڑھ گئی, پھر آپ نے ایک اور یہ چمبے کی بات ہے کہ ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہوا پی ڈی ایم کی حکومت کے آخری دور میں کہ 190 کی اب ہمیں شوگر مل رہی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو یاد نہیں ہے. نہیں, یہاں چیک کر لینا, میں آپ کو وہاں تک بتایا جہاں مجھے پتا ہے کہ رپورٹ آئی کہ جو آپ نے ایکسپورٹیبل سرپلس موجود تھا, یہ رپورٹ بھی ہے, اور اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے اس کے علم نہیں ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمیں علم ہے نا, جن کی نہیں, وہ پتا کر لینا, پتا کر لینا, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. کچھ ڈھکی چپی بات تو ہے نہیں کہ کتنی اس کے بعد ایکسپورٹ ہوئی. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ بے چینی, بے تابی, بر وقت انتخابات کا ایشو دل کے قریب کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں, دل کے قریب کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہے. یہ بڑی واضح بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ سینسس اپروو کریں گے ہمیں 4.5 مہینے درکار ہوں گے. یہ عدالت کے سامنے کہا تھا, میرے سامنے نہیں کہا تھا. تو سینسس جب ہو گیا تو آپ کو 4.5 مہینے لگیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور 2 آخری سوال ہیں, کیونکہ آپ کے بڑے قریب ترین ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی. آپ لوگ ویسے نمبر 1 اپنی جماعت بنانے جا رہے ہیں, افواہیں ہیں یا بات؟ آپ حکم کریں تو بنا دیتے ہیں. 168 جماعتیں ہیں, ایک اور بنا لیتے ہیں. تو یعنی کہ آپ دلچسپی نہیں رکھتے؟ نہیں, دلچسپی کی بات نہیں ہے. جماعت کی ضرورت ہوگی ملک کے اندر. یہ جو آج ملک کے حالات ہیں اس میں مجھے کم از کم وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے پولیٹیکل سسٹم میں, ہر جماعت میں. And you have nothing to offer? نہیں, maybe we have something to offer. Maybe. Time will tell. So آپ اس کو خارج الامکان نہیں کر رہے؟ نہیں, خارج الامکان سیاست میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ایک سیاسی نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو پھر وہ سپیس کوئی تو فل کرے گا. انٹرسٹنگ سر. مگر مجھے بتائیے گا, مصطفیٰ ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہائیبریڈ تھا اور پی ڈی ایم ہائیبریڈ پلس تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ ان کی رائے ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا, ان کی اپنی رائے ہوگی. ہائیبریڈ تو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب دونوں نے کہا کہ ہم ہائیبریڈ ہیں. یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. اس کو سیم پیج کہتے ہیں سر, ذرا پارلیمان. نہیں, ہائیبریڈ بھی کہا گیا. ہائیبریڈ بھی کہا, باجوہ صاحب نے بھی کہا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا. عمران خان نے آن ریکارڈ کہا. جی, آن ریکارڈ کہا ہوا. اچھا, میں نے نہیں یہ سنا. ہائیبریڈ نظام تھا, مل کر کام کر رہے تھے ایک پیج میں. اس کو سیم پیج کہتے تھے, ہائیبریڈ نہیں کبھی کسی نے کہا. صاحب نے سنا ہے تو مجھے ہائیبریڈ دونوں نے یہ لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے, یہ لفظ استعمال ہوا ہے, آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ حکومت آئی. پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی جس میں پی ڈی ایم ایک حصے دار تھا. پیس پارٹی بھی تھی اس کے اندر, اے این پی بھی تھی, ایم کے ایم بھی تھی. میرا نہیں خیال ہائیبریڈ تھی, میرا نہیں خیال. ایک عدم اعتماد کے ذریعے آئی تھی, اور اس بات کا بھی اعتراف کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا وہ باجوہ صاحب نے کر کے دیا تھا. دونوں نے اعتراف کیا, میں نہیں کہتا ہوں. یہ نگران سیٹ اپ بھی, نگران سیٹ اپ تو لیڈرز اپوزیشن اور ہاؤس بناتے ہیں اسی طرح ہی. میرا خیال ہے وہ ذمہ داری تو ان کی ہے. ہائیبریڈ بنایا تو ہائیبریڈ ہوگا, لیکن بنایا ہے, بنا دیا ہے, ان کا کام ہے نگرانی کرنا. اس کے بعد چلے جائیں گے. یقین ہے آپ کو؟ پورا یقین ہے جی کہ جا رہے ہیں. جانا پڑے گا. کیا کر لیں گے ورنہ آپ؟ کیا کر لیں گے, ملک نہیں چلے گا. ہم کچھ بھی نہ کریں ملک نہیں چلے گا. موومنٹ ٹو ریسٹور ڈیموکریسی سٹارٹ کریں گے, پھر سے ایم آر ڈی دیکھیں گے. ایم آر ڈی کی بات نہیں ہے, یہ نظام چل نہیں سکتا. آپ کے ملک کے چیلنجز سر, آپ کی پوری پارٹی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر کے ایک نئے بیانیے کو ہائی جیک کر چکی ہے, جدھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے تو پورا
آگے چلنے کا پورا ڈیولپمنٹ اور کام کرنے کا پورا روڈ میپ دیا گیا. اور دیکھیں میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا اس بات پہ. میں معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں کہ ایک عدم اعتماد کے ذریعے آپ آئے ہیں. آپ نے کام کرنا تھا, بدقسمتی سے آپ وہ بہت سے فیصلے نہیں کر پائے. جو بھی وجوہات ہیں جو کرنے چاہیے تھے, کچھ فیصلے ہوئے, تو اس کا بوجھ آپ کو الیکشن میں برداشت کرنا پڑے گا. آپ کی توقع پہ پورا اترے شہباز شریف صاحب حیثیت وزیر اعظم؟ جی میں پبلکلی جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب پھر میں نہ سمجھوں. ہاں سمجھ لوں, آئی کین اسٹاپ. آپ کی جو مرضی سمجھ لیں کہ میں یہ جو بات آپ پبلکلی نہیں کر سکتے, بندہ تعریف ہی پبلکلی کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا تو وہ پھر نہیں بتاتا. میں دیکھیں میں نہ چلے چھوڑ دیں, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ادھر چھوڑ دیں. آپ کو اشارہ مل گیا ہے واضح, لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھینک یو. شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے. چھوٹا سا وقفہ, اہم ترین خبر کے ساتھ موجود تھی. اسٹے ود اس. عدالتی حکم کے باوجود چودھری پرویز الہی کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. عدم پیشی پر لاہور ہائی کورٹ نے نیب پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی نیب اور ڈائریکٹر نیب کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا عندیہ دے دیا. دوران سماعت جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی عدم پیشی کا سوال اٹھایا تو پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سی ٹی ٹی کی رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے سے پہلے بہت سے معاملات کو دیکھنا پڑے گا. جسٹس امجد رفیق نے استفسار کیا کہ یہ کس کی رپورٹ ہے. آپ سی ٹی ڈی کے اس افسر کو عدالت بلائیے جس نے یہ کہا کہ پرویز الہی کی جان کو خطرات ہیں. آپ پرویز الہی کو کتنے برس جیل میں رکھیں گے؟ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے جسٹس امجد رفیق نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ پرویز الہی کو احتساب عدالت میں پیش کر سکتے ہیں, مگر یہاں جان کو خطرہ کیسے ہوگا؟ آپ کھل کر بات کریں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل وقار نقوی نے سنگل رکنی بینچ پر نقطہ اعتراض اٹھا دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں موجود ہے کہ 2 رکنی بینچ نیب کے کیسز کی سماعت کر سکتا ہے, سنگل بینچ نیب کے کیسز کی سماعت نہیں کر سکتا. جس پر جسٹس امجد رفیق نے ایک بار پھر بھرم ہوتے ہوئے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سے استفسار کیا کہ آپ پانی میں مدھانی نہ ماریں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ نیب کے ڈویژنل بینچ کے پاس جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے, کوئی لیٹر ہے؟ یہ معاملہ ڈبل بینچ ہی سنے گا. کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ موجود ہے تو دکھائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کیس نہ سنوں تو چیف جسٹس کو درخواست دے دیجئے. اس سے پہلے نیب نے پرویز الہی کو ہائی کورٹ میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے درخواست 2 رکنی بینچ کو بھجوانے کی استدعا کی تھی اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی کی درخواست کو سنگل بینچ سے 2 رکنی بینچ کو منتقل کر دیا جائے اور سنگل بینچ کے پرویز الہی کو پیش کرنے کے احکامات پر عمل درآمد روکا جائے. اس درخواست کے آنے کے بعد جسٹس امجد رفیق نے یہ کہتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو دن 2 بجے پیش کرنے کا حکم دیا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری قانونی ہے یا غیر قانونی. لیکن اس حکم کے باوجود نیب نے چودھری پرویز الہی کو عدالت میں پیش نہ کیا. تاہم عدالت کی شدید برہمی پر نیب نے کل صبح 10 بجے پرویز الہی کو عدالت پیش کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. نیب سے ہی جڑے ایک اہم ترین معاملے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب آمدن سے زائد اثاثے رکھنا سنجیدہ جرم نہیں رہا. نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے دوران وفاق کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے ماضی کے اطلاعات سے متعلق بنائے گئے قوانین آرٹیکل 12 کے تحت ہیں. آئینی منشا بالکل واضح ہے اور قانون سازی کے ماضی کے اطلاق کی آئین میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مخدوم علی خان نے یہ نقطہ بھی دہرایا کہ جسٹس منیب نے ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ماضی سے اطلاق کیے گئے قوانین کالعدم قرار نہیں دیے جا سکتے. کسٹم ایکٹ کے سیکشن 31 کا اطلاق ماضی سے کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ نقطہ سمجھ چکے ہیں, مگر ایمنیسٹی اسکیم کو نیب آرڈیننس سے استثناء کیوں دیا گیا؟ نیب ترمیم میں بے نامی دار کی تعریف تبدیل کر دی گئی. نیب ترمیم سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ پہلے پروسیکیوشن ثابت کرے گی کہ کرپشن کے پیسے سے بے نامی جائیداد بنی. نیب ترمیم سے استغاثہ پر غیر ضروری بوجھ ڈالا گیا. مخدوم علی خان نے عدالت سے عرض کی کہ کرپشن ثابت کرنے کے لیے صرف بے نامی دار کا الزام لگا دینا کافی نہیں, پروسیکیوشن کو ثابت بھی کرنا ہوگا کہ بے نامی دار ہے یا نہیں. اس موقع پر چیف جسٹس نے مخدوم علی خان سے استفسار کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترمیم سے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو رہے؟ مخدوم علی خان نے عرض کی کہ جی ہاں, میری گزارش یہی ہے کہ بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے رکھنا سنجیدہ جرم نہیں رہا. درخواست گزار کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل میں نقطہ اٹھایا کہ 2018 سے 2021 تک نیب تفتیش اور ریفرنس کی مد میں 18 ارب روپے خرچ ہو گئے. قانون کا اطلاق ماضی سے کرنے سے عوامی پیسہ ضائع ہوگا. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا کہ کیا 18 ارب روپے خرچ کرنے پر سپریم کورٹ پارلیمان کی قانون سازی روک سکتی ہے؟ خواجہ حارث نے عرض کی کہ عوامی پیسے کا ضیاع مفاد عامہ کے تحت آتا ہے
नैब तरमीम से प्ली बार्गेनिंग का पूरा अमल रोक दिया गया। तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए से कम प्ली बार्गेन करने वाला दरख्वास्त देकर साफ शफाफ हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्ली बार्गेनिंग खत्म करने वाला किसी दूसरे कानून की जद में आ जाएगा तो ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि तरमीम में कहीं नहीं लिखा कि नैब से वापस होने वाला मुकदमा कहां चलेगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार करते हुए कहा कि यह संजीदा मामला है कि 49 करोड़ रुपए करप्शन वाला नैब से बचकर आजाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि पार्लियामान करप्ट मुल्जिमान को किसी और कानून के दायरे में लाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। ख्वाजा हारिस ने अदालत से अर्ज की कि जो जराइम नैब कानून में दर्ज हैं वो किसी और कानून का हिस्सा नहीं है। नैब तरमीम से सैकड़ों अफराद को क्लीन चिट दे दी गई है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम 17 गैर मुंतखब जजेस 25 करोड़ अवाम के मुंतखब पार्लियामान की कानून साजी को कैसे बदनीयती पर मुश्तमिल करार दे सकते हैं। मुंतखब ऐवान के फैसले का हम गैर मुंतखब अफराद एक हद तक जायजा ले सकते हैं। इस अहम तरीन केस में गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन से फायदा उठाने वालों की फहरिस्तें तलब की थी नाजरीन, और कहा था कि हम नैब तरमीम केस को जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद स्टे विद अस। आज रात किसी भी वक्त निगरान हुकूमत अवाम पर पेट्रोल मसनूआत में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का ऐलान करेगी, जो बिजली बिलों में इजाफे से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होगा, क्योंकि आज इसके नतीजे में न सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि ये अमल एक ऐसे वक्त में किया जाएगा जब पाकिस्तान में बेयकीनी का राज है। सियासी बेयकीनी, अदालती महाजाराई के दरमियान मुईशत पर छाए बादल अपना साया गहरा करते जा रहे हैं। तीनों तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और मुल्की सियासी अशराफिया सिर्फ अपने इक़्तिदार को यकीनी बनाने और मुखालिफ को पाबंद सलासल रखने की कोशिश में है। गुज़िश्ता 17 दिनों के दौरान एक के बाद एक खबर गैर मुस्तहकम पाकिस्तान और आइंदा आने वाले खतरात से आगाह कर रही है, और आज यही मुआशी बेयकीनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ का बायस बनी। गुज़िश्ता 6 सेशंस की तरह आज भी स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स कमी देखी गई और 100 इंडेक्स क्रैश कर गया। कारोबार के दौरान एक मौके पर तो इंडेक्स 1759 पॉइंट्स नीचे चला गया और मार्केट में पैनिक सिचुएशन पैदा होने का खतरा पैदा हो गया, मगर फिर थोड़ी स्टेबिलिटी के बाद इंडेक्स 45,002 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, यानी कि एक ही दिन में इंडेक्स 2.69% कम हुआ, जिसके नतीजे में सरमायाकारों के 1.5 खरब रुपए से जायद डूब गए, जो गुज़िश्ता 7 माह के दौरान सबसे ज्यादा कमी है। नाज़रीन, 6 सेशंस में 2,500 पॉइंट्स की कमी। जब से निगरान सेटअप ने इक़्तिदार संभाला है 3,500 पॉइंट्स का नुकसान। यही नहीं, स्टॉक मार्केट के साथ साथ मनी मार्केट में भी मुल्की करेंसी की बेकदरी जारी है और हर गुजरता दिन रुपए की कदर को मजीद कमजोर करता जा रहा है। आज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में $1 205 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ, लेकिन ओपन मार्केट में $1 का रेट 226 रुपए से 228 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। हर गुजरता दिन डॉलर के साथ साथ दिरहम, पाउंड, येन, दीगर करेंसियों में इजाफे का बायस बन रहा है, जिससे पाकिस्तान के दरामदी सेक्टर और तहसीलाते ज़र पर भी गहरा असर पड़ रहा है। निगरान हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से अब तक इंटरबैंक में रुपए की कदर में 15 रुपए और ओपन मार्केट में 26 रुपए से जायद की कमी होने के साथ साथ मुल्की कर्जों में तकरीबन 2100 अरब रुपए का इजाफा भी हो गया है। अब इस सारी सूरत हाल में रुपए की कम होती कदर, बढ़ती महंगाई की शरह के दरमियान मुआशी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास जल्द बुलाकर शरह सूद में 2 से 3% तक का इजाफा कर दे, ताकि पाकिस्तानी रुपए पर प्रेशर और महंगाई का तोड़ किया जा सके, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हालिया बिजली बिलों में इजाफे की वजह से अवाम में पैदा होने वाली बेयकीनी को कम करने के लिए IMF को मनाने की भी कोशिश की जा रही है कि 400 यूनिट से कम सार्फिन को रिलीफ न दिया गया तो हालात काबू से बाहर होने का खदशा है। गो कि आज निगरान वजीर आजम कुल्ली तौर पर इस प्रेशर से मुबर्रा नजर आए, जबकि IMF पाकिस्तान से कोई गारंटी चाहता है कि पाकिस्तान वो कौन सा मैकेनिज्म मुरत्तब करेगा कि जिसके तहत बिजली के बुनियादी टायर में इजाफा करके सर्कुलर डेट को कम किया जाएगा, क्योंकि इजाफा IMF से होने वाले स्टैंड बाय मुआहिदे की एक शिक के तहत हुआ था और गर्दिशी कर्जे का टारगेट भी सेट है। हुकूमत इसी नुक्ते को IMF के पास लेकर गई है और अगर रिलीफ ना दिया गया तो आने वाले वक्त में सर्कुलर डेट कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगा। जैसे ही आज रात पेट्रोल की कीमत बढ़ने का नोटिफिकेशन जारी होगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद 40% तक कम हो चुकी है और खाने पीने की अशिया को पर लग गए हैं। कोई एक ऐसी सब्जी बता दीजिए जो 100 रुपए से कम है, कोई एक ऐसी दाल बता दीजिए जो 250 रुपए फी किलो से कम मिल रही है। दर्जा अव्वल का तेल और घी तो पहले ही अवाम की दस्तरस से दूर था और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अवाम से चीनी की मिठास भी छीनी जा रही है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जोरों शोर से जारी है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, चीनी का फी किलो 185 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है,
کیونکہ پہلے شہباز شریف کی گزشتہ سرکار نے چینی نہ صرف بیرون ملک برآمد کر دی بلکہ افغانستان میں اسمگل ہونے سے بھی نہ روک سکے، اور اب موجودہ سرکار نے 1 لاکھ میٹرک ٹن برآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ سرکار کا یہ ماننا تھا ناظرین کہ چینی وافر ہے، تو موجودہ سرکار اب آج یہ بضد ہے اس بات پہ کہ چینی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حالانکہ شوگر ملز جو ہیں، ایسوسیشنز جو ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت چینی کی قلت کا تاثر دینا سمت سے بالا تر ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اکانومسٹ خاقان نجیب صاحب موجود ہیں۔ خاقان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ امید تو یہ کی جا رہی تھی ایز ایکسپیکٹڈ کہ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی معاہدہ ہوگا، روپے کی بے قدری بھی رک جائے گی، سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد بحال ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں انسرٹنٹی ختم ہی نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ مہر، آج کل کی جو مارکیٹس ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹیو وے میں کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے مارکیٹس کو کام رکھنے کے لیے۔ اب کمیونیکیشن سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے $28.5 ارب کا فلی فائنینسڈ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے۔ پلیز بتا دیجئے کہ 3 سے 6 ماہ میں ایکسٹرنل فلوز کیا ہوں گے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت $8.7 ارب کے جو ریزروز بلڈ ہوئے تھے، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ابھی ڈیٹا دیکھا ہے، وہ $7.8 بلین پہ آ گئے ہیں۔ سو کمیونیکیٹ ٹو دا مارکیٹ کے ایکسٹرنل جو انفلوز ہیں وہ کیسے چلیں گے، فنڈ سے کیسے پیسے آئیں گے، ورلڈ بینک سے کیسے پروگرام اینڈ پروجیکٹ لونز آئیں گے، $9 ارب کمرشل جو جنیوا میں طے ہوا، کمرشل لونز۔ Are you comfortable with the inflows? So جو authorities ہیں they have to have this discussion. So naturally, میڈم شمشاد صاحبہ اتنی کمیونیکیشن نہیں کر رہی کہ مارکیٹس کا کوئی اعتماد بحال ہو سکے، مگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر زیادہ سے زیادہ 300 کا فگر کراس کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اوپن مارکیٹ میں 328 تک پہنچ گئے سر۔ یہ تو سری لنکا نے جس وقت ڈیفالٹ کیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، کیونکہ جب ہم نے یہ ریفارم کیا تو 2019 میں ٹیبل پہ موجود تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں جہاں کام کرتا تھا آسٹریلیا میں، وہاں 1990 کی دہائی میں یہ ریفارم ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ تھوڑی سی نا اس وقت ڈسٹربڈ ہے۔ ایک ہمارے پاس ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے، اس میں ہم ایک اوپن مارکیٹ چلا رہے ہیں، یہ یعنی کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مارکیٹ کو فالو کرا رہے ہیں ایک چھوٹی سی مارکیٹ کو، یہ کہہ کے کہ ہم 1.25% کا گیپ رکھیں گے۔ سو ڈسکس ود دی آئی ایم ایف کہ ایک مارکیٹ جو کہ اسٹیبلشڈ مارکیٹ ہے انٹر بینک کی، آئی تھنک 29 بینکس اس میں آپریٹ کرتے ہیں ایز لائسنسی، وہ ایک انڈیویجول مارکیٹ اور کرب اور گرے مارکیٹ کو چیز کر رہی ہے، جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز مینج نہیں ہو پا رہی ہیں، جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کی اور سٹور آف ویلیو کو بنائے ہوئے ہیں ڈالر کو۔ اگر ایکسپیکٹیشنز بھی مینج نہ ہو اور ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ بھی مینج نہ ہو تو روپے کا پریشر ود دی اوپننگ آف دی امپورٹس از اے ویری آبویس تھنگ، اینڈ سلپنگ آف ریمیٹنسز بائی 19% ان جولائی۔ اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی تو ابھی بھی پیسے بنا رہا ہے بلیک مارکیٹ میں، یعنی کہ ابھی بھی مینیپولیشن ہو رہی ہے۔ دیکھیے مینیپولیشن تو اس طرح ہو رہی ہے نا کہ وہ بہت چھوٹی مارکیٹ ہے، وہاں پہ 9 ٹریلین کا جو اس وقت ہمارا کیش گھوم رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو انویسٹ ہو رہا ہے، جس کو $1 $1.5 روزانہ کا مل رہا ہے وہ وہاں آ رہا ہے۔ سو گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف، ڈسکس آل دیز تھنگس، کلیریفائی ٹو دا مارکیٹ کہ کیا ڈالر لیکوڈیٹی کو ریموو کرنے کے لیے اس کرنچ کو آپ کے 3 سے 6 ماہ کی کیا کمیونیکیشن ہے۔ نمبر 2، کمیونیکیٹ کیجئے کہ انرجی پرائسنگ میں کیا چینجز آئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوانٹیٹیولی چینجز آئے ہیں، بلوں میں جو تبدیلی آئی ہے وہ جولائی اور اگست میں ایک ایبریشن ہے، وہ ریموو کرنی ہے، اس کی بات کیجئے آئی ایم ایف سے، 200 کے پروٹیکٹڈ کو کلیریفائی کیجئے مارکیٹ کو، یہ اتنی بڑی بات ہے نہیں ہے۔ آئی ایم ایف آپ کا پارٹنر ہے، میں نے 13-16 کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے لیے اینگر کیا ہے۔ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمیونیکیشن از دا کی، اور کمیونیکیٹ کیجئے مارکیٹ سے بھی، آئی ایم ایف سے بھی۔ وی نیڈ مور ایفیشینٹ اکنامک مینیجرز۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔